जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोहम्मद ज़ुल्करनैन मलिक, चेयरमैन पाकिस्तान एजुकेशनल रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन परसा, और ये तंजीम है एमफिल और पीएचडी टीचर्स की, और मेरी जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस है उसमें वाइस चेयरमैन पंजाब की ज़िम्मेदारी है। एमफिल हिस्ट्रियों पीएचडी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ मैं लीड कर रहा हूँ एमफिल और पीएचडी लोगों को। और ये जितने भी मेरे साथ लोग हैं एमफिल और पीएचडी, ये इंतहाई कम तरीन स्किल्स में काम कर रहे हैं, और ये बड़ा अलमिया है कि आज तक इन्हें एक्नॉलेज नहीं किया गया। एमफिल इसातिज़ा और पीएचडी इसातिज़ा जो है स्केल 14, 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 में काम कर रहे हैं, और जो कि आई थिंक इनका ड्यू स्टेटस नहीं है, इनका जायज़ मकाम नहीं है। मैं 2009 से ये काविश हम कर रहे हैं, और चूँकि आज हम मतीउल्लाह जान साहब आपके तवज्जुह से पूरी कौम को ये और स्टेक होल्डर्स को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये लोग, अगर इन लोगों की तालीम को, इन लोगों की इन डिग्रीज़ को एक्नॉलेज ना किया गया, तो फिर आपके जो तालीमी इदारे हैं ना, उनमें लोग नहीं आएंगे। जब उन्हें कोई मंजिल नज़र नहीं आएगी तो लोगों ने तालीम क्यों हासिल करनी है। तो मैं मतीउल्लाह जान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ पे इन्होंने हमें ख़ुसूसी वक्त दिया है, और हमारे ये एमफिल और पीएचडी लोग जो हैं इनकी आवाज़ बने हैं, इनकी बात सुनी है। इंशाल्लाह ये ऐवानों तक हमारी बात पहुँचाएँगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी राह है, एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को अगर ये मंजिल मिलती है, अगर एमफिल और पीएचडी लोग स्केल 17 और 18 में चले जाते हैं, और ये गवर्नमेंट उन्हें एक्नॉलेज करती है, जो उन्हें करना भी चाहिए, और अगर उन्हें करती है तो यूनिवर्सिटीज़ आबाद होंगी, आपके तालीमी इदारे आबाद होंगे, मुल्क में अमन और खुशहाली आएगी। तो आपके पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया? ये मैं हिस्ट्री में, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और मेरा जो रिसर्च है वो है कलोनियलिज़म पे, कलोनियलिज़म एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम चाह रहे हैं कि जो हमने सीखा है, जो हमने एज अ रिसर्चर सीखा है, एज अ महक़िक़ हमारे पास जो आया है, उसको हम अप्लाई करें और ये कौम को दें वो। अच्छा, वो जो आपकी रिसर्च है इंग्लिश में की आपने या उर्दू जी में? मेरी तो रिसर्च इंग्लिश में है जी। तो इस रिसर्च का क्या निचोड़ है? जी रिसर्च का निचोड़ बहुत सारे हैं। अगर तो मैं बहुत सारे सच बताऊं तो बड़ा मसाइल भी खड़े हो सकते नहीं, हैं, लेकिन रिसर्चर ने सच बोलना होता है। आपने क्या उसका निचोड़ दो निकाला है? चीज़ें थीं जी। एक तो ये था कि आपके मकाले का टॉपिक क्या था पीएचडी का? जी मेरा टॉपिक मकाले का जो है ना जी, ये है मेरा कलोनियलिज्म एंड इट्स इफ़ेक्ट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये रीजन जिसमें हम खड़े हैं। ठीक है। तो इसमें चूंकि वो अंग्रेज़ जब आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे पड़ाव डाला है, इवन मरी को, रावलपिंडी को, इससे आगे देखें तो जो असरात हुए हैं, मैंने वो देखा जो असरात हुए इस इलाके में उनके आने से, यानी लोगों का जो रुझान जो है वो मुलाजमतों की तरफ बढ़ा, लोग मुलाजिम होना शुरू हो गए। यानी एक पहले एक स्टाइल था लोगों की रिहाइश का, उनके जो है पहनने का, बोलने का, चलने का, उनके सफ़र करने का जो स्टाइल है वो इफ़ेक्ट हुआ, और आज तक बिल्कुल वही है। बिल्कुल उसी तरह से हम एप्लीकेशंस का वो एक माहौल क्रिएट हुआ, और जैसे हम ये समझते हैं कि कोई भी बंदा उस कॉलोनियलिज़म ने ये एक, जैसे अभी भी हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रह रहे हैं, को हम बड़े आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे हैं, हम कहें कि हम बड़े आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। ये एक बाद अज़ नो आबादियाती एक हिस्सा, एक बाद अज़ नो आबादियाती ये मुआशरा है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि जिसका जैसे दिल आता है वो वैसे कर देता है। पहले भी ऐसे होता रहा है। ये जो आप मुलाजमत कर रहे हैं, जी ये भी नौआबादी निज़ाम का तसलसल नहीं है, सरकारी मुलाजमत? जी 100%। तो अब आप इसमें अंग्रेज़ों के दिए हुए ग्रेड के मुताबिक तरक्की मांग रहे हैं? जी अंग्रेज़ों ने बड़ी तरक्की दी थी। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के बाद अगर हम 2002 का हमारा एक पॉलिसी आई एजुकेशनल, उसमें भी बड़ी तरक्की दी गई, लेकिन जो लोग एमफिल और पीएचडी, और उसी 2002 में रास्ता खोला गया मुलाजमों के लिए कि वो एमफिल पीएचडी करे, बड़ी तालीम की तरफ आए। आपने जो रिसर्च की थी उस रिसर्च में आपने नौआबादियाती निज़ाम जी जी जो था उसने इस इलाके पे मनफी असर डाला या मस्बत असर डाला? जी क्या उसके रिसर्च है आपका? देखें जी उनके जो नौआबादियात जहाँ जहाँ पे भी हुई है पूरी दुनिया में, बज़ाहिर हमें उसके मुस्बत असरात नज़र आए। असल में उसमें क्या जो ये था कि सड़कें बनी, ट्रेन ट्रैक बिछा जी, हमारी मंडियों तक रसाई हुई, बहुत सारी चीज़, लेकिन
اس میں جو ہمارا لاس ہوا، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری بڑی مہنگی چیزیں تھیں، جو یا ایون ہم آج بھی اگر ہم اس کو اپنی منڈی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں وہ ریٹ نہیں ملے، نہ اس وقت ملے نہ آج مل رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے وہ ساری چیزیں وہ اپنی یہاں سے وہ وہاں پر لے گئے اور اپنے ان لوگوں کو ڈیولپ کیا. ہماری وہ چیزیں انہوں نے ڈرائیو کی یہاں سے اور وہاں پہ لے گئے. تو آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے کتنے عرصے میں کی ہے؟ جی میرا ابھی پی ایچ ڈی کا میرا چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پی ایچ ڈی مکمل ہے کتنے تو عرصے سے ابھی چل عرصہ رہا تو یہ تو ہمیں تو 6 سال ہو گئے جی. 6 سال سے پی ایچ ڈی کیوں نہیں مکمل کیا؟ یہ سر بہت سارا مسائل ہوتے ہیں، ریسرچر کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ابھی کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 48 جی. 48 میں. اور کب تک پی ایچ ڈی مکمل کر لیں سر گے؟ ود ان 3 اور 4 ایئرز انشاءاللہ. مطلب 8 سال میں پی ایچ ڈی مکمل کر جو کچھ چیزیں ہمارے اپنے اینڈ پہ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں نا سستی دکھا جاتے ہیں جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل بھی جڑے ہوتے ابھی ہیں. آپ کون سے گریڈ میں ہیں؟ میں 15 گریڈ میں ہوں. تو ابھی کون سا گریڈ آپ توقع کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے ساتھ؟ سر توقع نہیں کر رہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 2002 کی جو پالیسی آئی نا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بندہ ایم فل کرتا ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو 1 اسٹیپ اور 2 اسٹیپ ہم پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نہیں کیا. اچھا لیکن آپ نے پی ایچ ڈی بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں سر دیکھیں ایم فل تو کیا اچھا. انہوں نے. آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟ وہ سر ہم نے 2 سال میں کیا جو اس کا ڈیو ڈیٹ ہے. کون سے اسکیل میں بھرتی ہوئے تھے؟ میں 14 میں بھرتی ہوا جی. اور 15 یہ کون سے عہدے پہ؟ یہ ڈیزگنیشن ہمارا ہوتا ہے جی ایلیمنٹری اسکول ٹیچر EST. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آپ نے ایم فل کیا؟ ایم فل کیا. اس کے کوئی الاؤنس ملتا ہے؟ اس کا ہمیں جی کوالیفیکیشن الاؤنس وہ بھی ہم نے ایک بڑی لڑائی کے بعد 2013 میں لیا، ورنہ یہ 17 اینڈ ابو کو دیتے تھے. 17 اسکیل اینڈ ابو کے لوگوں کو یہ ایم فل کے ریسرچ کا کیا ٹاپک تھا آپ کا؟ ایم فل میں بھی میرا یہ کولونیلزم ہے. پھر اس کو ذرا وسیع کیا ہے. پھر اسی کے اوپر پی ایچ اسی کو میں نے پی ایچ ڈی کا تسلسل جو میں نے اسی کا تسلسل لیا ہے. تو یہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کا کیوں سوچا؟ سر ایشو یہ تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کے یہ اس کوسچن میں ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. تعلیم کی کوئی منزل نہیں ہے. ہمارے بچے میٹرک ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ کنسیڈر ہو جائیں کہ جی پڑھے لکھے بچے ہیں. اس کے بعد بینگ اے ٹیچر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں بچے کو کس طرف لے کے جاؤں، میں بچے کو کیا کرواؤں تاکہ وہ کچھ بن سکے. چونکہ کہیں پہ کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے ہماری تعلیم کی، کسی بھی لیول کی کوئی منزل نہیں ہے. سو اس لیے جو تعلیم ہے وہ بندے پھر ہم حاصل اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں جیسے پاکستان میں ہے کہ اچھا میں بھی یہ کسی جگہ پہ کام آ جائے گی جی، میں بھی کبھی کوئی آئے جی، میں بھی کبھی کچھ ایسا ہو. پی ایچ ڈی کا یہ جو موضوع چنا، جی یہ موضوع کا میرا سر چونکہ کیا وجہ تھی؟ میں نیٹو ہوں یہاں پہ اس پہاڑی علاقے کا، تو میرے یہاں پہ نا جو 1857 کی وار کو ہم پڑھیں تو ہمارے لوگوں کا اور بیہیویئر ہے، ہمارے لوگوں کا ایک اور سلسلہ تھا. اگر 1857 کے بعد کے ہم اس پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا بیہیویئر کچھ اور ہو گیا. تو میرا یہ تھا کہ ہم یہ اس کو کم از کم پڑھیں، دیکھیں اس پہ کیا ان کے پاس کیا. آپ کی کتنی نوکری ہوگی ہے سرکاری؟ سر 28 ایئرس ایک ہی اسکیل میں. پہلے آپ نے نوکری کی؟ جی جی. تو اب یہ پی ایچ ڈی کرنے کا کیوں آپ نے سوچا نوکری سر کرنے کے بعد؟ میں نے بتایا نا کہ 2002 میں ایک پالیسی لانچ کی گئی کہ جی اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولے جائیں، انسینٹیوز دیے گئے ساتھ. کیا انسینٹیو تھے؟ انسینٹیو یہی تھا جو میں نے بتایا نا کہ ان کو 1 اسٹیپ اور 2 اسٹیپ پروموٹ کر دیں گے. تو یہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے یہ صرف پروموشن کے خاطر کیا؟ سر پروموشن دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ ریسرچ میں جب آپ ایم فل میں جاتے ہیں نا، جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں تو ریسرچ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نئے راستے کھول رہی ہوتی ہے. اس میں پھر ہمارے جو آپ کی تشنگی ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو یعنی آپ کی جو سیکنگ پاور ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. نہیں لیکن 8 سال تو پی ایچ ڈی میں نہیں لگنے چاہیے سر جی یہاں پہ تو بہت لمبا بھی عرصہ پی ایچ ڈی کا لگتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے عرصے کیا جی؟ میرے 6.5 سال میں ہوئی. 6.5 سال میں جی. تو آپ یعنی جو تسلسل آپ نے جو ایم فل کیا جی جی وہ بھی آپ نے الاؤنس کے لیے اور ترقی کے لیے کیا؟ اس وقت الاؤنس کو نہیں تھا جی. اس وقت الاؤنس تھا جو جب آپ کو نوکری میں فائدہ ہوا کہ نہیں؟ جی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. اچھا بالکل بھی نہیں ہوا. حالانکہ صرف پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ فائدہ دینا ہے اور پالیسی پہ عمل نہیں ہوا. تو آپ لوگ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں جی جی یہ صرف اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹ گریڈ بڑھانے جی کے لیے؟ ڈیفینیٹ مجھے سچ بولنا ہے. یونیورسٹی سے آپ نے یہ پی ایچ ڈی؟ میرا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے چل رہا ہے جی. اچھا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. جی جی. تو اس کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ پی ایچ ڈی کیا ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹی میں؟ کیا اٹینڈنس پی ایچ ڈی کا جی 1 سال کا کورس ورک ہوتا ہے
اور پھر اس کے بعد آپ کی ریسرچ سٹارٹ ہوتی ہے. میں کیا کیا کورس ورک میں جی ہمارے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جی. اس میں سبجیکٹ جو تھے نا ہمارے جو ہسٹری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے جی, آپ اس کو کہیں کہ اس حوالے سے جو ڈیٹس ہیں, یعنی 1857 سے لے کے 1901 تک, 1901 سے لے کے 1947 تک, اس طرح سے اس کو ان کی ڈویژن ہوتی ہے. جس طرح ہمارے اسٹیٹ کے ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ہیں, اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس طرح کے مختلف. وہ آپ نے کیا پڑھا ہے کورس ورک میں؟ سر بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں ہم نے. تو جیسے ایولیوشن, میرا جو پسندیدہ ہے نا جی, وہ میرا ہسٹری ہی رہا ہے. جو میرا پیریڈ تھا جی, وہ جو میرا ٹاپک ہے 1901 سے لے کے 1947 تک. کہ اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی نا, تو موسٹلی چونکہ پاکستان کے حوالے سے, تحریک پاکستان کے حوالے سے, یہ 1901 سے 1947 تک کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا کروشل ہے. اس میں بہت ساری مطلب تبدیلیاں آتی گئیں. تو میرا جو تھا وہ میرا 1901 سے 1947 تک کا تھا. اچھا, مسلمانوں کی کیا صورتحال رہی ہے 1901 سے 1947 تک؟ جی 1901 میں دیکھیں سر, جب ہم یہ ڈویژن ہوئی, جب دلی کو انہوں نے بنایا ہے اپنا, یا پہلے اس سے بنگال کو, جیسے 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے, تو تقسیم بنگال سے ایک ایج ملا مسلمانوں کو, ایک جگہ ملی مسلمانوں کو 1905 میں. دین انہوں نے اس کو ختم کیا. دین انہوں نے مطلب دلی کو بنا دیا. اور پھر 1911 سے جو اصل پیریڈ ہے نا جی, یہاں سے جو ہے نا ہندوز انفلوئنس بڑھتا گیا ان کے اس جو کلونیل گورنمنٹ تھی, یعنی برٹش انڈین گورنمنٹ میں جو ہندو انفلوئنس ہے وہ 1911 میں جیسے تنسیخ بنگال ہوئی, یعنی بنگال کی یہ جو کلونیل پاور تھی, جو انگریز تھا, جی جی, اس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی صورتحال پہ مثبت اثر تھا یا منفی تھا؟ جی منفی اثر تھا. دیکھیں مسلمانوں کا جو اصل تھا ہمارے پاس تھا, میسور تھا, پٹنہ تھا, بنگال تھا ہمارے پاس. اچھا, وہاں سے ہی انہوں نے سٹارٹ لیا, ہم سے مطلب وہ چھیننا شروع کیا. معاشی ہے, یعنی جو ہمارے جیسے ٹیپو سلطان کے ساتھ ان کا ہوا, سلطان حیدر علی کے ساتھ ان کا ہوا, تو مطلب انہوں نے سنیچ کیا. جیسے پھر ادھر تو انہوں نے ہمارے جو ادھر کے جو مسلمان تھے, یعنی 1857, یعنی اس کو دیکھیں اگر ہم جب سے وہ آئے, اس کے بعد 18 سے لے کے 1857 تک ٹوٹل وہ مطلب ایک برٹش انڈیا تھا. یعنی اس میں جو مغل کا حکمرانوں کا جو کردار تھا وہ کوئی نہ ہونے کے برابر تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہ پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اور آپ مکمل بھی کر لیں گے جی انشاءاللہ, تو آپ کون سی کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہم تو جی یہ ہمارے پاس 6th 7th 8th کے بچے ہوتے ہیں, 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کے, یا 9th and 10th کے. GHS ہمارا ہے جی ننگل 1 ساہیوال کے بچوں کو. تو ان بچوں کو جو ہسٹری کی کتابیں ہیں جی جی وہ بھی آپ پڑھاتے ہیں؟ جی پڑھاتے ہیں. کون سی ہیں بکس ہیں جو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں یہ ابھی آئی ہے ہسٹری, پچھلے سال سے ایک جو ہے نا وہ پچھلے 2 سالوں سے جو تاریخ کو ایک الگ سے ملا ہے, اور یہ ایک اچھا کام ہوا اس میں. تاریخ آپ کی کلاس کا رزلٹ کیا رہا ہے ہسٹری کا پچھلے فائنل ایگزام میں؟ میرا سر 100% رہا ہے. 100%؟ ہاں جی الحمدللہ. کتنے بچے ہیں میرے پاس 37 بچے تھے, جو اس میں 9th 10th کی بات کریں تو. ٹھیک ہے, ہمارے کو 9th 10th کو 6ٹھی 7ویں 8ویں کے تو بچے ہمارے انٹرنل ہمارا ایگزام ہوتا ہے, اس کو ہم مطلب وہ لیتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے. بورڈ کے ایگزام میں بچوں کی پوزیشن آئی کبھی ہسٹری نہیں آئی؟ نہیں ہسٹری میں سر ہاں سبجیکٹ وائز بھی نہیں آئی. نہیں آئی کبھی نہیں آئی. تو یہ کون سی ایسوسیشن ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں؟ یہ ہے سر پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ اسکالرز ایسوسیشن پارسا کے نام سے, PERS. کتنے ممبر ہیں ہمارے پاس یہ تقریباً کوئی 19,000 MPhil اور PhD لوگ ہیں. اور یہ سارے کے سارے لوگ جن کا موسٹلی جو ہمارا 80% ہے وہ پنجاب سے ہے, اور باقی لوگ جو ہمارے KPK سے ہیں. ان ساروں نے نوکری کرنے کے بعد PhD کی ہے؟ جی نوکری کرنے کے بعد. اور سرکاری یونیورسٹیوں سے کی ہے؟ سرکاری یونیورسٹیوں سے کی ہے. اچھا, چونکہ ہمارے اس وقت انسینٹیو تھا. جب ہم PhD کا سپروائزر کون ہے؟ میرے سر ڈاکٹر خورشید احمد صاحب تھے. ڈاکٹر خورشید احمد صاحب ہیں یہاں پہ اسلامی یونیورسٹی بالپور سے. جی خورشید احمد صاحب ڈاکٹر سپروائز کر رہے ہیں آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. تو کیا ابھی کہاں تک پہنچی آپ کی ریسرچ؟ بس ریسرچ کہیں تک بھی نہیں پہنچتی جی. ریسرچ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب یہ مکمل ہو جاتی ہے. اچھا, تو یہ آپ چیئرمین کیسے منتخب ہوتے ہیں 19,000 اسکالرس کے؟ سر 19,000 اسکالرس کی جب میں نے 2009 سے میں آواز بنا ہوں, یہ بھی آپ کی بڑی اچھی بات آ گئی. تو ہمارے چونکہ منتخب ذرا کم ہوتے ہیں, تو یہ 2009 سے میں نے ایک سٹارٹ لیا اور لوگوں کو کلیکٹ کیا.
پھر 2016 میں ہم نے اس کو باقاعدہ سے مطلب ایک باڈی ترتیب دی، تو اس وقت سے بس میں ہی آ رہا ہوں، لوگوں نے مطلب لوگ بس فالو کر اور رہے ہیں. زیادہ تر آپ کے جو ممبر ہیں یہ سرکاری اسکول میں پڑھانے والے نہیں teachers زیادہ تر ہیں نہیں جی، 100% سرکاری اسکولس کے لوگ ہیں وہی ٹیچرز جو ہیں جی، جنہوں نے 100%. جو 14 15 16 اسکیل کے لوگ ہیں جی جی جنہوں نے انسینٹیوز کے لیے پروموشن کے لیے پی ایچ ڈی کی جی ہے، بالکل، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن یعنی ان کو وہ پالیسی کے مطابق نہیں دیے انسینٹیو گئے، نہیں مل رہے. نہیں مل رہا. یعنی اس کے برعکس میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں سر. 1990 میں نا یہ ایک نوٹیفیکیشن ہمارے پاس 26/6/1990 کا نوٹیفیکیشن ہے، جس میں جو بندہ اس وقت بی اے کرتا تھا اس کو مطلب وہ جس اسکیل میں بھی تھا نیچے اس کو اسکیل 14 دے دیا جاتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے 1990 کی، یعنی اس وقت بھی ایکنالج کر رہے ہیں. لیکن جو پی ایچ ڈی بندہ ہوتا ہے اس کو تو یہ سرکاری نوکری کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. سر تو اس باہر وقت کی جب وہ یونیورسٹیوں پی میں ایچ جا کے پڑھاتا ہے، یہ سر ایک اپنی گزارش ریسرچ کرتا ہے، جی بڑے آپ کی پرائیویٹ اداروں میں اس کو بہتر نوکری مل جاتی ہے. جی بالکل صحیح بات. یہ چونکہ اب جس لیول پہ آ کے ہم پی ایچ ڈی مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کا ہم جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ہماری سروس جو ہے نا یہ 28 29 30 31 32 یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد یا تو پھر ابھی ریٹائرمنٹ کی لوگ سوچ رہے تھے، تو انہوں نے ایک اور مطلب وہ ڈرامہ کر دیا کہ جی آپ کی ایج 55 ہوگی تو ہم آپ کو ریٹائر کریں گے. اب اس میں بھی ہمیں وہ روک دیا گیا کہ جی ہمارے پاس شاید پیسے نہیں ہیں تو جی آپ ابھی رک جائیں، ابھی ریٹائر بھی نہیں ہو سکتے. آپ یہ جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ کر رہے ہیں اردو میں کر رہے ہیں انگلش نہیں میں؟ سر، یہ میرا انگلش میں ہے، کیونکہ ہسٹری کا جو ابھی اردو تو صرف موسٹلی اردو بطور سبجیکٹ میں ہی اردو جو ہے نا وہ ریسرچ چل رہی ہے. اچھا، یہ باہر کی دنیا میں بھی لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ٹیچر جو ہے پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جی جی تو پی ایچ ڈی کیا ہے، تو ان کو انگریزی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ واٹ از یور ٹاپک اینڈ واٹ ایگزیکٹلی. Yes, my topic was colonialism and its effects in northwestern region, the region where I am standing now. The region which was a martial region before 1857. The people were fighting for independence. People fought against British Indian government in 1857. The mostly people belong to this area, belong to this belt, this northwest region belt from Khushab to Attock. And it's my topic belongs to this area, that people, behavior of the people, culture of the people, language of the people, and how the colonial power affected the people living, people culture, and our language, even literature also. So what is your conclusion? Was it a positive effect or negative effect? Positive, if we think as a minor level, it was very positive. The people, if we think as a developmental matter, it was positive. But I think in depth, the results were not positive. What was negative? The negative things that our people, home were fighters, home were leaders, were converted to slaves, which was the main loss for the region, which was the main loss for this belt. For the also their mental level also affected by colonial powers also. اب آپ اپنے ساتھیوں کو بھی تعارف کرا دیں. جی میرے ساتھ ہاں جی ظفر اقبال. جی ظفر اقبال ذکی. میں بھی ساہیوال سے تعلق رکھتا ہوں. میں ای ایس ٹی ٹیچر ہوں. میں گریجویٹ ہوں. میں نے پی ایچ ڈی اور ایم فل نہیں کیا. میری سروس تو 28 ایئرز ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں پہلے جس پوسٹ میں پہلے کام شروع کیا اب تک اسی پوسٹ پہ. اس میں ہمارے ادھر کوئی پروموشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے. تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں اصل میں نے گریجویشن کے بعد تعلیم بند کر دی تھی. یہ جی ڈاکٹر سعید جتوئی ساہیوال سے تعلق ہے، اور میرا ایم فل بھی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا ہے، اور پی ایچ ڈی بھی میری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہی ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے؟ جی سر، یہ 2022 میں مکمل ہوئی تھی. کتنے عرصے میں ہوئی؟ یہ تقریباً 6 سال سے کچھ اوپر لگے ہیں، کیونکہ اس میں وہ کرونا ایشو بھی تھا، اور ہماری رپورٹس جو ہیں وہ انڈیا پہلے جاتے تھے تھیسز، چونکہ 2 جو تھیسز ہیں وہ بیرون ملک جاتے ہیں 2 دوسرے کنٹریز میں. تو پھر بعد میں ترکی اور ایران گئے. تو کیا ٹاپک تھا؟ میرا ٹاپک ایم فل میں تھا ساہیوال میں اردو شاعری کی روایت، اور پی ایچ ڈی میں ہے فرہنگ کلام عبدالعزیز خالد. یہ عبدالعزیز خالد جو ہیں وہ انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے جنگ میں، اور بعد میں پھر وہ کمشنر انکم ٹیکس ریٹائر ہوئے. تو
انہوں نے 40 کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں کے نام بھی بڑے، یعنی انہوں نے ایک جو عبرانی زبان میں لکھی گئی ایک کتاب تھی قبل مسیح کی، سیفو ایک شاعرہ تھی لیسبوس جزیرہ یونان کی، اس کی نظموں کے تراجم بھی انہوں نے کیے، یعنی بہت آپ کی جو لکھے۔ تھیسس تھی اس کا ہائپوتھسس کیا تھا؟ میرا سر نا جو پی ایچ ڈی میں ہے اس میں ان کی جو کتب ہیں ان کا جو فرہنگ تیار کرنا، یعنی گلوسری، کیونکہ انہیں شاعر ہفت زبان بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک تعلیق کا شعر ہے کہ اقبال و میر و غالب و عبدالعزیز خالد چاروں ابو البیاں ہیں، چاروں ابد نشاں ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس پائے کا شاعر سمجھتے تھے اور تھے بھی، چونکہ وہ مشکل شاعر تھے اس لیے ان کو پڑھا نہیں گیا، تو وہ 723 صفحات پر مبنی میرا تھیسس ہے۔ آپ نے یہ موضوع کیوں چنا؟ اصل میں کچھ عرصہ دبئی رہا، وہ درمیان میں چھٹی لے کر چلا گیا تھا، میرے چاچو بیمار ہو گئے تھے، تو ان کی کمپنی تھی، تو چونکہ مجھے عربی سے ان کی عربی زیادہ ہے، کیونکہ ان کی جو نعت کی 7 کتابیں نا جی، وہ عربی میں انہوں نے نام لکھے ہیں، من حمنا، تاب تاب، ماز ماز، تو اس طرح سے ان کے جو نام ہیں یعنی وہ عربی میں ہی ہیں، تو ان کے زیادہ تر آدھے مصرے عربی میں ہیں، تو وہ میرے جو سپروائزر تھے، جب وہ ٹاپکس میں نے تو اور لکھ کے دیا تھا، ٹاپک تھا شاعری کا ہی، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے اسی پہ کام کرنا، اور میں جس کو ٹاپک دیتا ہوں وہ کرتا نہیں کہ یہ مشکل ہے، تو بہرحال میں نے پھر یہ اس ٹاپک کو لیا اور اس کو نبھایا بھی الحمدللہ۔ کون سے اسکیل میں آپ؟ میں 15 اسکیل میں ہوں جی، ویسے لا گریجویٹ بھی ہوں، اور 2018 میں نے یہاں ایک انٹرویو بھی دیا تھا، ریٹن پاس کیا تھا ٹرانسلیٹر کا 18 اسکیل کا سپریم کورٹ میں، جسٹس امیرانی مسلم جو ہے انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا، لیکن وہ اس کے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی تھی، جمالی صاحب تھے اس وقت تو چیف آپ نے یہ جسٹس۔ پی ایچ ڈی کیوں کی؟ اصل میں تعلیم سے تو شروع سے ہی شغف تھا، یعنی لا کیا، ایم ایڈ کیا، اس پھر کا ایم کوئی فل فائدہ کیا۔ ہوا پی ایچ ڈی کا آپ کو؟ نہیں معاشی طور پہ تو سوائے وہ 5000 جو اس کا الاؤنس ہے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں جو آن لائن ہمیں ورک شاپس ہوتی ہیں ایم اے کی، اس میں آن لائن لیکچر دے دیا، اس کے کچھ معاوضہ مل جاتا ہے، تو ہم یونیورسٹیوں میں بھی نہیں جا سکتے، چونکہ یہ انہوں نے کہا جی کہ 55 ایئر سے پہلے آپ کو ریٹائر بھی نہیں کرنا، تو کچھ دوست جو ہیں ہمارے ڈاکٹریٹ جنہوں نے کیا تھا وہ اس کنڈیشن لگنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے، اور اب وہ یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ ایچ او ڈی ہیں، سیالکوٹ یونیورسٹی میں ہمارے ایک ڈاکٹر مشتاق عادل صاحب، لیکن اب ہماری یہ انہوں نے روکا ہوا کہ آپ جا بھی نہیں سکتے، یہاں ہمیں اسکیل بھی نہیں دے رہے، تو ہمیں اس کا تعلیم کو عزت دینی چاہیے گورنمنٹ کو، کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو، اب ان کے پاس سیٹیں بھی بہت خالی پڑی ہیں، اب جس اسکول میں پڑھا رہا ہوں میں بطور ای ایس ٹی یعنی 15 اسکیل میں ہائی اسکول کا انچارج ہیڈ ماسٹر ہوں، اگر مجھے 17 دے کر ادھر فل ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے، پہلے بھی تو میں اسکول چلا رہا ہوں ہائی اسکول، تو اس لیے ہمیں نے یہ تنظیم پی آر ایس یو کے نام سے تھی پہلے، ملک صاحب نے بڑی اسٹرگل کی 2009 سے، تو کوشش میں ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کو عزت دی جائے، ان کو اعلیٰ اسکیل دیا جائے، کیونکہ اب جو لیکچرر ہے یونیورسٹی کہ یہ پاکستان میں جو پی ایچ ڈی ہوتی ہیں اس میں سرقہ بہت ہوتا ہے، پلیجرزم ہوتا ہے، اور نقل مار لیتے ہیں، چھاپا کر کے وہ پی ایچ ڈی تھیسس بنا وہ تو لیتے ہیں، سر لوگ پیسے لے کے آپ کی تھیسس بھی تیار کرتے ہیں، یہ بات کس سر حد تک درست ہے؟ سر یہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں تھیسس کمپوز جس سے کروا رہا تھا تو عابد مثال پبلشر والا فیصل آباد سے، تو ایک خاتون آئی اپنے بھائی کے ساتھ اور اس نے آ کر کہا کہ جی میں نے ریسرچ کروانی ہے، تو ہم نے پہلے سمجھ ہی نہیں آئی، تو ہم نے کہا جی کیا کروانا ہے، کہتی ہے جی یہ میں نے سنا ہے کہ ادھر کوئی ریسرچ کرتا ہے، میں نے ریسرچ کروانی ہے، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو یعنی پیسے دے کر ریسرچ کرواتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے تو خود ریسرچ کی اور خود تھیسس کو لکھا، 723 صفحات کا ہے، اور اس میں سر ہمارا پلیجرزم کے پہلے وہ رپورٹ آتی ہے، اگر وہ 19% سے ابو ہوتی ہے تو پھر ہم تھیسس جمع نہیں کروا سکتے، تو اس کا تو انہوں نے آگے یعنی ایک بیریئر لگایا ہوا ہے، لیکن جو پیسے دے کر لکھوا لیتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ایسا ایچ ای سی حل نکالے، کہ ویسے تو ہوتا ہے کہ جب ڈیفینس لیتے ہیں تو جو آتے ہیں یعنی ایکسٹرنل آتے ہیں ڈیفینس لینے کے لیے، وہ جب کویسچن کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس نے خود ریسرچ کی ہے یا کسی سے کروائی، جب وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکتا تو اسکالر ہے۔ شکریہ۔ جی اپنا تعارف۔ محمد عمران اصغر جی، ایم فل ایجوکیشن ہوں، اور میرا تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے۔ اچھا کون سے اسکیل میں آپ؟ آئی ایم ان 15 اسکیل۔ کون سی کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میں 6 to 8 کلاس کو پڑھاتا ہوں۔ ایم فل کہاں سے کی ہے؟ ایم فل میں نے کیا ہے نادرنج یونیورسٹی نوشہرہ سے، ٹھیک ہے جی۔ کس سبجیکٹ میں؟ ایجوکیشن میں ایم فل ہے میرا۔ کیا آپ کا تھیسس تھا، پروجیکٹ کیا تھا؟ میرا یہ تھا کہ رزلٹ آف جو ہے جو ٹریننگز دی جاتی ہیں ڈی ایس ٹی ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ لاہور سے ہمارے پرائمری ٹیچرس کو، تو اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے ہمارے اس ایریاز میں یعنی پرائمری سیکشنز میں وہ کیا آ رہا ہے،
سو وین آئی ریسرچ ایٹ دیئر کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس قدر ہمارے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ اور یعنی جس کا موجودہ نام قائد اکیڈمی ہے، اس کی جو محنت ہے اس کا رزلٹ بہت افیکٹو آیا ہے۔ اس میں ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا سٹائل بالکل بدل گیا، وہ بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے ان ٹچ ہو گئے، افیکٹو ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو وے آف، یہ سمجھ لیں کہ وے آف ٹیچنگ تھی، بہت زیادہ امپروو ہوئی۔ سو ایز اٹ از، اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ایلیمنٹری یا ہائی حصے کے ٹیچر سے، تو اس سے بہت زیادہ افیکٹو رہا ہے ان کا یہ جو پروگرام ہے۔ سو جو یہ پروگرام جو ہے پرویز الہی صاحب کے دور حکومت میں چلا تھا، چیف منسٹر جب وہ تھے، تو جب 2017 میں اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا، جو ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر وہاں پر لگائے گئے تھے اس میں، تو اس پروگرام کے ختم ہونے سے وہ جو افیکٹونیس تھی ان پرائمری سکولز کی جو مسلسل جاری تھی، اب اس کے بعد جو ہے وہ افیکٹونیس جو ہے اس کے اندر وہ نہیں رہی۔ جب ایز اٹ از اگر ہم کہتے ہیں کہ جب وہ پروگرام چل رہا تھا اور اس کے اندر جب میں نے یہ ریسرچ کی 2015 میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لاسٹ 7 ایئر سے وہ ٹیچرز، ان کی وے آف ٹیچنگ اور بچوں کا جو لرننگ پروسیس تھا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو گیا تھا اس میں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔